सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्नाइपर। इस कहानी के मुसन्निफ हैं रियाज आकिब कोहलर और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 22 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो वक्त याद है जब उसे रुई की तरह धुनक रहे थे। हाँ, मैंने एक गहरा सांस लिया और फिर कहा, शायद मैं ना आता तो तुम उसे जान से मार चुके होते। मैं उसकी तरदीद नहीं कर सका था, लेकिन जानते भी हो मैंने उसे इस बेदर्दी से क्यों पीटा था? कबील खान से नफरत की वजह से? सरदार ने फौरन अंदाजा लगाया। नहीं, बल्कि इसलिए कि पहली बार देखते ही मैं उस पर मर मिटा था। लेकिन मेरा दिल और दिमाग इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और मुझे उसकी बेराह रवि पर गुस्सा आ रहा था कि वो कबील खान जैसे दहशतगर्द की रखेल कैसे बन गई, हालांकि वो तो मेरे लिए बनी है। अब ये मेरी बदबख्ती कि मैं उस मासूम को वजाहत पर आमादा ना कर सका। सरदार ने मुझे छेड़ा। इतनी भी मासूम नहीं है, पता नहीं कितनों के सर से गोली गुजार चुकी है। उसकी गोली का निशाना बनने वालों में से एक भी ऐसा नहीं है जो मरने का हकदार ना हो। सारे नंग इंसानियत वतन फरोश और दहशतगर्द थे। सरदार ने कह कहा लगाया। वैसे मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम और पलवशा एक दूसरे को चाहने लगे हो। मुझे भी। मैं उसकी हंसी में शामिल हो गया था। ढलान से उतरकर हम नाले उतरे और चौड़ा नाला अबूर करके अगली चढ़ाई सर करने लगे। इस दरमियान पहाड़ी के बाद एक और नाला था जिसे अबूर करके हम बुलंद पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। पसीना धारों की सूरत हमारे चेहरों पर बह रहा था। तेज कदम लेने की वजह से हमारे सांस भी फूले हुए थे। सरदार बार बार मुझे आहिस्ता चलने का कहता, मगर मेरा दिल किसी ऐसी अनदेखी डोर से बंधा था कि मुझे थकन महसूस ही नहीं हो रही थी। अगर ख्याल आ रहा था तो यही कि वो मुंतजिर होगी। बुलंद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही मैंने टॉर्च की रोशनी में घड़ी की सुइयों को देखा जो 11 बजने का ऐलान कर रही थी। पीठ पर लदे झोले को उतार कर तकलीफ किए बगैर मैंने आई कॉम ऑन किया और फूले हुए सांसों से वो प्यारा नाम लिया जिससे मेरे मुंह में मिठास घुल जाती थी। पलवशे। राजू। एक सेकंड में उसकी बेताबाना आवाज ने मेरे कानों में रस घोला। चंदा। मैं बहुत दूर था जहां बात नहीं हो सकती थी। अभी 6-7 किलोमीटर का फासला तय करके ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां तुम्हारी आवाज सुन सकूं। मेरे खामोश होते ही वो बेकरारी से बोली, अगर आप ना आते तो मैं सारी रात मुखाबरा ऑन करके छत पर बैठी रहती। सरदार मुझे बातों में मसरूफ देखकर थोड़ी दूर एक चट्टान के पास जाकर बैठ गया था। मैंने उसकी टॉर्च की रोशनी से अंदाजा लगाया था कि वो 15-20 गज दूर चला गया है। ऐसा भला हो सकता है कि मैं तुम्हें इंतजार की कोफ्त में मुब्तला रखूं? इंतजार ही तो मैं कर रही हूँ। राजू, जल्दी आओ ना। अब तो लगता है कि आपको देखे हुए भी मुद्दत गुजर गई है। मैंने डरते डरते कहा, 1 हफ्ता लग जाएगा। क्या? वो हैरानी और गुस्से भरे लहजे में चिल्लाई। मैं अपनी जान ले लूंगी। चंदा, ऐसे तो नहीं कहते, तुम जानती तो हो मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती राजू, मैं सचमुच मर जाऊंगी। उसकी सिसकियां सुनकर मुझे कुछ होने लगा। अच्छा, पता है तुम्हारा सरदार भाई लौट आया है। मैंने मौजू तब्दील करने की कोशिश की। राजू, मेरे भाई को मेरा सलाम कहो और उन्हें कहो कि आपको छुट्टी दिलवा देना। ये उसके बस से बाहर है चंदा, बस तुम 1 हफ्ता सब्र कर लो। नहीं होता ना सब्र, वो गुस्से से चिल्लाई। अगर इतनी बर्दाश्त होती तो मिन्नतें क्यों करती? तो जब 3-3 माह छुट्टी नहीं आऊंगा तब क्या करोगी? मैंने उसे मुस्तकबिल का हवाला देकर समझाना चाहा। राजू, पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। आप बस किसी भी तरह आ जाएं। उसने अपनी रागनी अलापी। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई ना? हाँ, नहीं आई। और ना मैं कुछ समझना चाहती हूँ। मेरी बात नहीं मानोगी? देर से आने वाली बात के अलावा हर बात मानूंगी। वो अपनी बात पर मिसर रही। देखो चंदा, अगर तुम इस तरह रहोगी तो यकीनन मुझसे काम नहीं हो सकेगा। और तुम्हें मालूम तो है ना मेरा काम कितना खतरनाक है। जरा सी बेपरवाही से जान के लाले पड़ सकते हैं। मुझे पता है आपने इसी तरह धौंस जमानी है। उस हठ धर्म के लहजे में हल्की सी नरमी आई और मैं खुश हो गया। मैं जानता था मेरी चंदा बहुत समझदार है। बस बस, ज्यादा चापलूसी ना करें। उसकी शोखी भरी आवाज ने मुझे कह कहा लगाने पर मजबूर कर दिया था। उसी वक्त सरदार मुझे पुकार कर बाआवाज़ बुलंद बोला, मोहतरम, इसी बैटरी पर गुजारा करना है। अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि एक बैटरी खत्म होने पर मैं आई कॉम की फालतू बैटरी तुम्हारे हवाले करने पर तैयार हो जाऊंगा तो यह नामुमकिन है। मैं उसकी बात पर कान धरे बगैर पलवशा से गपशप करता रहा। उसकी शोखी भरी बातें, लाड भरे गिले शिकवे और जल्दी आने की ताकीद सुनता रहा। यहाँ तक कि आई कॉम की बैटरी कमजोर पड़ने लगी। हमारे पास एक फालतू बैटरी मौजूद थी,
لیکن ہم جس مشن پر نکلے ہوئے تھے اس کے لیے ہمارا اپنوں سے رابطے میں رہنا ضروری تھا۔ میں نے پلوشا سے اجازت مانگی اور اس کے ساتھ اسے کل کے نہ آنے کی بابت بھی بتا دیا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد وہ کل کی غیر حاضری بھی ہضم کر گئی تھی۔ جب اس کی آواز بالکل کٹ کٹ کر سنائی دینے لگی تو میں نے آئی کام آف کر دیا۔ اب رات یہیں گزارنا ہے یا واپس چلیں؟ سردار نے میری بات ختم کرتے ہی پوچھا۔ میں نے فوراً مشورہ دیا، یہاں سے اٹھ کر صبح سویرے واپسی اختیار کرنے سے بہتر ہے ابھی چلتے ہیں۔ مروا دیا ہے تمہاری پلوشے نے یار، تھکے تھکے لہجے میں وہ کھڑا ہو گیا۔ میں تو تازہ دم ہو گیا ہوں، میں خوشی سے چہکا۔ تم سے تو اللہ سونا ہی پوچھے گا۔ لڑکے نما لڑکی میں جانے تمہیں کیا نظر آ گیا؟ اس کے بال دیکھو، مردانہ لباس دیکھو، کندھے سے لٹکی کلاشن کوف دیکھو۔ کوئی ایک بات ایسی ہے جو اسے نازک اندام، معصوم، بھولی بھالی دوشیزہ سے تشبیہ دی جا سکے؟ قسم سے اپنے بدر منیر اور آپ کے سلطان راہی کی ہمزاد لگتی ہے۔ خان صاحب، میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری زبان میں کیڑے پڑیں، مگر یہ کافی نہیں ہوگا۔ تم نے میرے چاند کی توہین نہیں کی، معیار حسن کو للکارا ہے۔ یقیناً یہ رتب و یا بس تمہارے سیاہ نامے اعمال کا سب سے بدنما دھبا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سردار نے کہا لگایا۔ میں نے کہا، سردار سنو، شاعر پلوشے کو کن الفاظ سے یاد کرتا ہے؟ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہے اس کی غزال آنکھوں میں۔ سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشم مگیں قیامت ہے، سو اس کو سرمائے فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اس کو چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ بات ہے، چلو تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سردار نے ایک اور کہا لگایا۔ میں نے منہ بنا کر کہا، مجھے تمہارا کہا اتنا ہی برا لگ رہا ہے جتنا کہ خود تم۔ ویسے کمال ہو گیا راجے صاحب، مجھے اپنے کانوں سے سن کر بھی یقین نہیں آ رہا کہ پلوشا کسی کے لیے اتنی دیوانی ہو سکتی ہے۔ یار وہ تو بالکل ہی باولی ہوئی جا رہی تھی۔ اتنی سمجھدار لڑکی کو ہو کیا گیا ہے؟ اور تمہارے تھوبڑے میں اسے ایسی کون سی بات نظر آ گئی کہ ہفتے کی جدائی پر وہ مری جا رہی ہے؟ اور پھر تمہیں اتنی تمیز سے مخاطب کرنا، کوئی لکھنوی طرز کی پشتو بول رہی تھی، حالانکہ تمہارے جیسا بندہ اتنی عزت کے قابل کہاں ہوتا ہے؟ سنجیدہ لہجے میں گفتگو کرتے کرتے وہ مذاق پر اتر آیا تھا۔ میں ترکی با ترکی بولا، مجھ سے زندگی میں ایک ہی گناہ سرزد ہوا ہے، اور وہ ہے تم سے تعلق رکھنا۔ اس کے علاوہ میری خامی بتاؤ۔ میں تمہارے کرتوتوں پر پی ایچ ڈی کر سکتا ہوں۔ نہ تم امریکہ جا کر سدھرے اور نہ انڈیا جا کر عورت ذات کو معاف کیا، اب وزیرستان میں بھی ایک بے وقوف کے پیچھے پڑے ہو جسے یہ تک معلوم نہیں کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ اب اس نے لڑکیوں کے کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں اور یہاں سے انگور اڈے جاتے وقت برقع اوڑھ کر گئی ہے۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سردار ہنسا۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، کتنی عجیب لگ رہی تھی؟ بالکل اتنی ہی عجیب جتنا کوئی بھی پٹھان عقل مندی کی بات کرتے ہوئے لگ سکتا ہے۔ پٹھانوں پر جھکتے مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر پٹھان اتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں تو تمہارے ساتھ پلوشا کا لگاؤ ایک پٹھانی حماقت ہی تو ہے۔ راستے کی طوالت سے ہونے والی کوفت سے بچنے کے لیے ہم ایک دوسرے پر لفظی بمباری کرتے ہوئے 3:30 بجے کے قریب اپنی کمین گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ واپسی پر چونکہ اترائی زیادہ تھی، اس وجہ سے ہمارا آدھا گھنٹہ کے قریب وقت بچ گیا تھا۔ پلوشا سے گفتگو کرنے کے بعد میں تازہ دم تھا۔ سردار کو سو جانے کا کہہ کر میں جاگتی آنکھوں سے اپنی پلوشے کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہوں میں ڈمبریانی کے سردار ثقلین خان کے بیٹے دلدار کی شادی کا منظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ پلوشے کے رقص نے اس وقت بھی میرے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا تھا، لیکن اب تو وہ مجھے کسی اور جہان کا منظر لگ رہا تھا۔ جانے اتنا خوبصورت رقص اس نے کہاں سے سیکھا تھا؟ ساز کے ساتھ اس کے لچکیلے بدن کا ہر انگ یوں موزونیت سے حرکت کر رہا تھا گویا ساری زندگی اس نے یہی کام کیا ہو، اور پھر اس کا بدن یوں سانچے میں ڈھلا تھا کہ خالق کی صنائی پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں رہتا تھا۔ پتہ نہیں کیسی جادوگرنی تھی کہ چھوٹی چھوٹی زلفوں میں بھی میرے دل کو باندھ لیا تھا۔ نہ جانے لمبا ہونے پر ان زلفوں نے اس دل پر کیا قیامت ڈھانی تھی۔ اتنا تو طے تھا کہ میں نے اسے بال چھوٹے کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دینا تھی۔ میں مشن وغیرہ کی تکمیل کی سوچوں کو پسے پشت ڈال کر بس اسی کو سوچتا رہا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس فالتو پانی نہیں تھا کہ میں وضو کی عیاشی کا متحمل ہو سکتا۔ مجبوراً تیمم کر کے میں نے صبح کی نماز ادا کی اور پھر ٹوٹی ہوئی سوچوں کو وہیں سے جوڑا جہاں پر منقطع ہوئی تھیں۔
دن خوب چڑھایا تھا۔ سردار کو جگانے سے پہلے میں نے چائے بنانا مناسب سمجھا۔ چائے بننے تک وہ خود ہی کسمسا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہم دونوں نے مخصوص بسکٹوں سے پیٹ پوجا کی اور میں بستر میں گھس گیا۔ سردار نے مجھے سپہر کے وقت جگایا اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ٹینک شکئی میں پہنچ کر رک گیا تھا اور آگے وہ کل ہی آئیں گے۔ ہم نے وہ رات بھی وہیں گزاری۔ اگر میرے پاس آئی کام کی فالتو بیٹری ہوتی تو یقیناً میں کل والی جگہ پر جا کر پلوشا سے بات چیت ضرور کرتا۔ سورج ابھرتے ہی ہم دونوں نے ایک مناسب درخت پر مچان بنائی اور وہاں بیٹھ کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگے، مگر کوئی ایسی حرکت ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے جس کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ٹھہرتا۔ ٹینک سپہر کے وقت ہمارے پاس سے گزرا تھا۔ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ٹینک کے گزر جانے کے بعد بھی ہم تھوڑی دیر مچان میں بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے، لیکن ہماری یہ احتیاط بیکار گئی۔ ہم دونوں اپنے ہتھیار اور سامان سنبھال کر نیچے اتر آئے۔ ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے رات کے 8 بجے تک ڈی بلاک تک پہنچنے کی فکر ستانے لگی۔ مجھے تیز رفتاری پر مائل دیکھ کر سردار کو میری جلدی کی وجہ معلوم کرنے کی تگ و دو نہیں کرنا پڑی تھی کہ وجہ اسے معلوم تھی۔ راجے یار، کیوں مروانے کے چکروں میں ہو؟ اس دن بھی تو وہ بے وقوف رات 11 بجے تک آئی کام پکڑ کر چھت پر بیٹھی تھی، آج بھی کر لے گی انتظار۔ تم نے اس پر ایسا تعویذ نہیں کیا کہ وہ آرام کر سکے؟ اسے 40 گھنٹے سے زیادہ ہونے والے ہیں تمہاری آواز سنے ہوئے، یقیناً وہ صبح تک آسانی سے انتظار کر لے گی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے انتظار کروا کر مجھے خوشی ملے گی؟ میں متفکر ہو کر بولا۔ اور اگر باہر ٹھنڈ میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی پھر؟ تمہاری کائیں کائیں سنے گی نا تو طبیعت کی خرابی کو ٹھیک ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ اب ذرا آرام سے چلو، تم تو بالکل ہی کام کے نہیں رہے۔ فوجی بنو یار، مجنو رانجے پنو وغیرہ کی تقلید سے تمہیں سوائے بدنامی کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا، اور بدنام ماشاءاللہ تم پہلے سے ہی کافی ہو۔ سردار کی بار بار تاکید کے باوجود میں اپنی رفتار کم نہیں کر پایا تھا۔ 10 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے جب ہم ڈی بلاک پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے آئی کام آن کر کے پلوشا سے رابطے کی کوشش کی، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ یا تو وہ میرا انتظار کیے بغیر سو گئی تھی، یا جگہ کے دور ہونے کی وجہ سے ملاپ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے میں نے ڈی بلاک پر موجود آئی کام کے بیس پر بھی چینل 5 لگا کر اسے پکارا، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس طرح تو یہ بات متعین ہو گئی تھی کہ اس نے اپنا آئی کام بند کیا ہوا ہے۔ بے قرار دل کو تسلی دیتا ہوا میں سردار کے پاس آ گیا۔ وہ پوسٹ کمانڈر کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا۔ میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر اسے صورتحال کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن اس نے پوسٹ کمانڈر کی وجہ سے طنز یا مزاح سے گریز کیا تھا۔ پوسٹ کمانڈر مجھے چند رسمی کلمات کہہ کر ہمارے لیے کھانا لانے کا بتانے لگا۔ وہ چونکہ پہلے سے کھا چکا تھا، اس لیے کھانا آتے ہی ہم سے اجازت لے کر باہر نکل گیا۔ ہم 2 دن سے بسکٹوں پر گزارا کر رہے تھے، اس کے باوجود مجھ سے صحیح طور پر کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ سردار نے کہا، گو تمہارے تھوبڑے کو دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی کہ اس سے تمہاری بات نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے باوجود کھانے کے ساتھ یہ ناراضی کسی طور پر مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ جلدی چلو۔ جتنا بھی جلدی کرتے 8 بجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے حضرت۔ اچھا تم کھانا ٹھوسو، مجھے نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ سردار مزاحیہ انداز میں پوچھنے لگا، اور ایسا کب تک چلے گا؟ میں تھرموس سے چائے انڈیلتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا، جب تک مجھے چھٹی نہیں مل جاتی۔ انشاءاللہ جلد سنو گے تو کہ تمہاری چھٹی مزید لیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ تمہیں بھی جلدی لیزونا کا جوابی خط موصول ہوگا، جس میں اس کے اپنے شوہر کے ساتھ خوبصورت سی تصویر موجود ہوگی۔ سردار غصے سے بولا، تمہارے منہ میں خاک۔ میں ترکی بہ ترکی بولا، اور تمہارے منہ میں نسوار، وہ نسوار جو کسی دوسرے خان نے اپنے منہ سے نکال کر پھینکی ہو۔ جس دن پلوشے بہن سے ملاقات ہوئی نا، اسے تمہارے کرتوتوں کے متعلق بتانے میں میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کوئی فائدہ نہیں، اسے میں اپنے متعلق تمام تفصیل بتلا چکا ہوں۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، تمہارے بتانے اور میرے بتانے میں کافی فرق ہے۔ اس فرق کا پتہ تمہیں تب چلے گا جب میری پلوشا سے ملاقات ہوگی۔ میرا دماغ خراب کرنے کے بجائے تم کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ مجھے کل چھٹی مل جائے۔ اورنگزیب صاحب نے تم سے ہفتے کا وعدہ لیا تھا، اور ابھی تو بمشکل 3 دن گزرے ہیں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، میری معلومات میں اضافہ کرنے کا شکریہ۔ اچھا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اگر کہتے ہو تو اورنگزیب صاحب سے بات کر کے بتا دیتا ہوں کہ راجہ صاحب اس وقت تک کام کے آدمی نہیں بن سکتے جب تک یہ شوہر نہیں بن جاتے۔ دوبارہ شکریہ۔ میں نے چارپائی پر لمبا ہوتے ہوئے اوپر کمبل لے لیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ دھم سے میرے خیالات میں آ کودی۔ میری بات نہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اور پھر نیند نہ آنے تک میں اسے مناتا رہا۔
اگلے دن کوشش کے باوجود اورنگزیب صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی اجازت کے بغیر ہم وچانرائے نہیں جا سکتے تھے، بلکہ سچ کہوں تو خود میرا دل وچانرائے جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میں گھڑی کی سوئیوں پر آنکھیں گاڑ کر بیٹھ گیا۔ 7:30 بجے ہی میں نے آئی کام سیٹ آن کر کے ڈی بلاک کے سب سے اونچے مورچے میں پہنچ گیا۔ وہاں موجود سنتری کو میں نے تھوڑی دیر آرام کا مشورہ دے کر اس کے رہائشی بنکر میں بھیج دیا۔ 8 بجتے ہی پلوشا کی آواز ابھری، راجو۔ چندا، میں نے جواب دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس وقت کہاں ہو؟ کل کی غیر حاضری کا گلہ کرنے کے بجائے وہ میری خیریت دریافت کرنے لگی۔ وہیں جو جگہ تم دیکھ چکی ہو۔ ڈی بلاک کا نام لینے کے بجائے میں نے اشارے سے اپنی جگہ کے بارے بتلایا۔ کل اس جگہ آ سکتے ہو جہاں مجھے رخصت کیا تھا؟ اس کے لہجے میں مجھے پہلے والی بےتابی اور چاشنی مفقود نظر آ رہی تھی۔ چندا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کے انداز نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ حالانکہ اب وہ مجھے بڑی تعظیم اور ادب سے مخاطب کیا کرتی تھی، گو اس کے تمیز یا بدتمیزی سے مخاطب کرنے پر اس کی محبت کے کم یا زیادہ ہونے کا دار و مدار نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے لہجے نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ تمہارا جواب نہیں آ رہا؟ مجھے خاموش پا کر اس نے دوبارہ پوچھا۔ تم اس وقت کہاں پر ہو؟ میں اپنے پرانے گھر میں ہوں، اور تمہارا کل شام تک یہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مگر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد آؤں گا۔ یاد ہے مجھے، لیکن ایک بار آ کر بے شک واپس چلے جانا۔ ایسی بھی کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ کہہ دیا نا، تم صبح سویرے وہاں سے نکلو، ظہر کے وقت وہیں ملیں گے جہاں جدا ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے کا کام ہے، اس کے بعد تم واپس لوٹ جانا۔ ایسا بھلا کون سا کام ہے؟ یہاں آ کر جان جاؤ گے، بس اپنے ساتھ بی بی مس 107 کو لازمی لانا۔ اس کا اشارہ واضح طور پر بیرٹ M107 سنائپر رائفل کی طرف تھا۔ اچھا، میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں کہوں تمہارے نہ آنے سے میری جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ میں نے غصے سے کہا، دوبارہ ایسی بکواس تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ تو آ رہے ہو؟ میرے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنی راگنی الاپی۔ آ جاؤں گا۔ اس کی دھمکی ایسی نہیں تھی کہ میں مزید تکرار کر سکتا۔ میں منتظر رہوں گی، اور ابھی میں مخابرہ آف کر رہی ہوں، باقی باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ صبح چلتے وقت مجھے اطلاع دے دینا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں نے منہ بسورا۔ ابھی تک میرا دل نہیں بھرا۔ کل ساری کمی پوری کر لینا، عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے خدا حافظ کہا، اور میرا جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ میرے دل میں عجیب سی یاسیت بھر گئی تھی۔ اس کا لہجہ اور انداز مجھے کھٹک رہا تھا، لیکن اس کی توجیہ سے میں قاصر تھا۔ پوری گفتگو میں اس نے مجھے ایک بار بھی پیار سے نہیں پکارا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید اس وقت وہ جس جگہ سے گفتگو کر رہی تھی وہاں کوئی اور بھی موجود ہو۔ اس بات نے مجھے ذرا سی تقویت دی تھی، لیکن اس کے باوجود پاگل دل اس کے رویے پر شاکی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ کل اس سے خوب گلے کروں گا۔ میری سوچوں میں سنتری نے آ کر خلل ڈالا تھا۔ اس نے بتایا کہ اورنگزیب صاحب کا فون آیا ہوا تھا۔ سنتری کا شکریہ ادا کر کے میں رہائشی بنکر کی طرف آ گیا۔ سردار اورنگزیب صاحب سے بات کر رہا تھا۔ میرے بنکر میں داخل ہوتے ہی اس نے رسیور میری جانب بڑھا دیا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد اورنگزیب صاحب مجھے مشن کی کامیابی کی مبارکباد دینے لگا۔ میں ہنسا۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا سر۔ ہمیں اس مقصد کی تکمیل سے غرض ہے جس کی وجہ سے تمہیں بھیجا گیا تھا۔ اگر وہ مقصد بغیر کسی خون خرابے کے پایہ تکمیل تک پہنچ گیا تو یہ تو دگنی خوشی کی بات ہے۔ کوئی اور نئی تازی سر؟ ہاں، ایک اور خوشخبری ہے۔ کل تمہارے کمانڈنگ آفیسر سے بات ہوئی تھی، تم حوالدار بن گئے ہو۔ یوں ایک دم؟ میں حیران رہ گیا۔ تمہاری اور سردار کی اچھی کارکردگی کی جو رپورٹ میں نے بھجوائی تھی، اس کی وجہ سے تم دونوں حوالدار کے رینک پر ترقی پا گئے ہو۔ مگر ایک دم سر؟ ہاں، اس طرح کی کارکردگی پر ایک دم ہی رینک ملا کرتے ہیں نا۔ شکریہ سر۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، ویسے سردار کو پتہ ہے؟ تم ہی بتا دو۔ آگے کا کیا حکم ہے سر؟ اس بارے سردار کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کل صبح تم دونوں وچانرائے کی چوٹی پر جا رہے ہو، اور فکر نہ کرنا، وچانرائے کے دامن میں پاک آرمی نے چند پوسٹیں بنا لی ہیں۔ اب وہاں کوئی تمہارے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے کتنے دن گزارنے ہیں؟ 2-3 دن بھی لگ سکتے ہیں، ہفتہ بھی، اور ممکن ہے پورا مہینہ لگ جائے۔ میں بے صبری سے بولا، مگر میرے ساتھ تو 1 ہفتے کی بات ہوئی تھی۔ بالکل 3-4 دنوں تک آپ کے 2 ساتھی آ رہے ہیں۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی میں تمہیں منہ مانگی چھٹی دوں گا۔ مطلب؟ بالکل 2 ماہ، اور یہ جو ہفتہ گزارا ہے یہ زائد ہوگا۔ اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے مجھے خوشخبری سنائی۔ بہت بہت شکریہ سر۔ میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا تھا۔ پلوشا کے ساتھ 2 مہینے اور 1 ہفتہ گزارنے کی خوشی کا احساس ہی بہت نرالا تھا۔ اسی خوشی میں یہ کہنے کا حوصلہ بھی نہ کر سکا کہ آخر 3 دن سردار وہاں اکیلا بھی گزار سکتا تھا۔
اس کے بعد چند منٹ تک اورنگزیب صاحب نے عام گپ شپ کی اور خدا حافظ کہہ دیا۔ میں چاہنے کے باوجود اسے پلوشا کے ساتھ شادی کرنے کی بابت کچھ نہ بتا سکا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ چھٹی جاتے ہوئے اسے شادی میں آنے کی دعوت دیتا جاؤں گا۔ یہ شکریہ کس سلسلے میں ادا کیے جا رہے تھے محترم؟ رسیور رکھتے ہی سردار خان مستفسر ہوا۔ 2 ماہ اور 1 ہفتے کی چھٹی کی خوشی میں شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا۔ یہ سراسر ایک شریف بھولی بھالی اور معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ اتنا عرصہ تمہیں کیسے برداشت کرے گی؟ وہ پگلی اس چھٹی پر کہاں قانے ہوگی؟ میرے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ کھلنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ چھٹی ختم ہونے پر وہ کتنا واویلا مچائے گی اور پتہ نہیں کیسے کیسے جتن کر کے مجھے اس سے رخصت لینا پڑے گی۔ ہائے رے خوش فہمیاں! سردار افسوس بھرے انداز میں سر ہلانے لگا۔ ایک افسوسناک خبر سناؤں؟ سنا دو، یوں بھی تمہارے منہ سے کبھی اچھی خبر نہیں سنی۔ میں حوالدار بن گیا ہوں۔ او واقعی؟ اس سے بری خبر آج تک نہیں سنی۔ یعنی اب تمہیں استاد جی کہنا پڑے گا؟ بہرحال مبارک ہو۔ نہیں، اس سے بھی بری خبر یہ کہ تم بھی حوالدار بن گئے ہو، اور تمہیں بھی مبارک ہو۔ سردار کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی۔ ہاں، یہ کام کی بات کی ہے۔ اچھا فضول بکواس چھوڑو اور کام کی بات سنو۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ تمہارے نزدیک کام کی بات پلوشا کا ذکر ہی ہے؟ میں نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا، یار تمہاری باتیں کبھی کبھی تمہارے پٹھان ہونے پر سے میرا اعتبار اٹھا دیتی ہیں۔ پٹھان سے اتنی سمجھداری کا ظہور قیامت کی نشانی ہی ہے۔ اچھا پھوٹو، تمہاری پلوشا خان وزیر کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اس سے ملنے کے لیے کل مجھے غلام خیل کے نالے تک جانا پڑے گا۔ کل صبح سویرے ہم نے وچا نرائے کا رخ کرنا ہے، اس لیے یہ فطور دماغ سے نکال کر سونے کی کوشش کرو۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ جانتا ہوں اسے مذاق نہیں حماقت کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ رضائی میں گھس گیا تھا۔ میں نے اسے منانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یار اتنا وقت نہیں لگے گا، گھنٹے بھر کا کام ہے، اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ راجے صاحب، جانے اور واپسی میں کم از کم 10 گھنٹے خرچ ہوں گے، اور وہاں بے شک آدھے گھنٹے ہی کا کام ہو، مگر تم نے کئی گھنٹے لگا دینے ہیں۔ میرا مطلب ہے تمہارا جی اتنی جلدی نہیں بھرے گا کہ تم جاؤ اور کام کر کے واپس لوٹ آؤ۔ یار تمہاری چھوٹی سی بہن کا حکم ہے، اور جانتے ہو اس نے کیا دھمکی دی ہے؟ میں نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے سردار کی دلچسپی جاننے کی کوشش کی، مگر وہ خاموش لیٹا رہا، گویا اسے کوئی سروکار نہیں تھا کہ پلوشا نے کیا دھمکی دی تھی۔ مجبوراً مجھے خود ہی بتانا پڑا۔ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نہ گیا تو اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ دھمکی اس نے پہلی بار نہیں دی ہوگی۔ سردار سنجیدہ تھا۔ ہاں، مگر میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ چنارے بہن نے بھی تو تمہیں کئی بار جانے کی دھمکیاں دی ہوں گی، اور ہر بار تم نے اس کی بات ہنسی میں اڑا لی ہوگی۔ کیا یہ بکواس کرنا ضروری تھا؟ چہرے سے رضائی ہٹاتے ہوئے اس نے مجھے غصے سے گھورا۔ ہاں، چنارے بہن کے جانے کا غم تم نے صرف اس لیے برداشت کر لیا کہ سلطان خان کی شکل میں اس کی نشانی تمہارے پاس موجود ہے، اور امید ہے لیزونا بھی اس کا غم غلط کرنے کے لیے آ جائے گی۔ مگر میرے پاس پلوشے کا کوئی متبادل موجود نہیں۔ اس کو کچھ ہو گیا تو شاید میں نہ بچ سکوں۔ ٹھیک ہے، صبح میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تمہاری موجودگی میں میرا کام تو آسان ہو جائے گا، لیکن وچا نرائے پر اگر ہم دونوں سے کوئی نہ پہنچا تو یہ خبر چھپی نہیں رہے گی۔ میری غیر موجودگی کو تم چھپا سکتے ہو، ہم دونوں کی غیر حاضری راز نہیں رہ پائے گی۔ تم بس فضول کے تخمینے لگا سکتے ہو۔ سردار جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ رضائی میں ہو گیا۔ اس کا مفاہمتی لہجہ سنتے ہی میں نے متبسم ہو کر کہا، شکریہ خان صاحب، گو کسی پٹھان سے بھلائی کی امید رکھنا، میرا مطلب ہے یہ تو ممکن ہے، لیکن بہرحال شکریہ۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے اپنی بات منوا لی تھی، اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ صبح سویرے ہی میں نے سردار کو اٹھا دیا تھا۔ میں جلد از جلد غلام خیل کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے تھوڑی دیر آرام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش میں منت زاری سے ناکام بنا چکا تھا۔ بادل نخواستہ اسے تیار ہونا پڑا۔ ناشتہ کر کے ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ ڈی بلاک سے نکلتے ہی میں نے پلوشا کو اپنی آمد کا بتا دیا تھا۔ رات کی طرح اس نے میں منتظر رہوں گی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس سے ملاقات کی خوشی میں نے اس کے رویے کو نظر انداز کر دیا۔ ملنے پر میں اسے خوب گلے شکوے کر سکتا تھا، یوں آئی قوم پر اسے شرمسار کرنا مناسب نہیں تھا۔ ڈی بلاک کے نالے میں اتر کر ہم دونوں الوداعی مصافحہ کر کے مخالف اطراف میں مڑ گئے۔ میرا رخ مغرب کی طرف اور اس کا مشرق کی طرف ہو گیا۔ اللہ کے واسطے مطلوبہ کام کرتے ہی واپسی کی راہ لینا، اور پیار کے اظہار میں جو کمی بیشی رہ گئی ہو وہ چھٹی جاتے ہوئے پوری کر لینا۔ یوں بھی شادی سے پہلے بہت زیادہ بے غیرتیاں اچھی نہیں ہوتی۔ جاتے ہوئے بھی وہ مجھے تاکید کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ نہ وہ لیزونا ہے اور نہ میں کوئی پٹھان کہ تمہیں ایسی نصیحتوں کی ضرورت پڑے۔
اسے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے میں تیز رفتاری سے نشیب میں اترنے لگا۔ ارد گرد کے مناظر اس وقت اتنے سہانے لگ رہے تھے، گویا پرشباب بہار میں چمن نظارے میسر آ گئے ہوں۔ نالے میں بہتا شفاف پانی کا شور جھرنے کی طرح کانوں میں گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ 3 4 دنوں کی دوری کے بعد کسی سے ملنے کو دل کا یوں بے قراری ظاہر کرنا اس بات کا مظہر تھا کہ وہ میرے دل میں کتنی گہرائی میں پیوست ہو گئی تھی، اور جب چاہنے والے کو یہ بھی معلوم ہو کہ محبوب کے دل میں اس کے لیے ایسی ہی تڑپ اور بے قراری موجود ہے تو اس کی محبت کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے نصف وقت میں مطلوبہ فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اس نے آخری ملاقات کی جگہ ہی پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ وہاں رک کر پسینہ صاف کرتے ہوئے میری پیاسی نگاہیں تسکین روح کی تلاش میں دائیں بائیں سرگرداں ہوئیں، اور اسی وقت وہ نظر آ گئی۔ وہ مردانہ لباس ہی میں تھی۔ گہرے بھرے رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر اس نے سبز رنگ کی بغیر بازو والی سویٹر پہنی ہوئی تھی۔ اپنے جسمانی خطوط کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ جرسی کوٹ وغیرہ کا استعمال کرتی تھی، ورنہ وہ عمر کی اس منزل پر تھی کہ چیختا شباب اس کا بھانڈا پھوڑ دیتا۔ اسے دیکھتے ہی میری حسیات آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ اس تک بھاگ کر پہنچنے کی غرض سے میں نے کندھوں میں ڈالے بیرٹ M107 کے تھیلے کے تسمے سے نکال کر تھیلے کو نیچے رکھا، تاکہ اس کے خوشبودار وجود کو اپنی باہوں کی زینت بناتے ہوئے مجھے کوئی دشواری نہ ہو۔ لیکن پلوشا کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ہی میری سماعتوں میں ایک کرخت آواز گونجی، خبردار اگر ذرا سی بھی حرکت کی۔ یہ آواز مجھے نالے کے دائیں کنارے کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے بے اختیار اس طرف نظریں دوڑائیں۔ 4 مسلح افراد کو دیکھتے ہی میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا، اور یہ دھڑکنا خوف کی وجہ سے نہیں تھا۔ پیٹھ پیچھے گلا کھنکارنے کی آواز پر مجھے یہ شبہ نہیں رہا تھا کہ اس وقت میں دشمن کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے پلوشا کی جانب دیکھا۔ میری جانب پیٹھ موڑتے ہوئے وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری سنسناتی سوچوں نے اسے نظر کا دھوکہ قرار دینا چاہا۔ دل و دماغ اس کی توجیہ میں مصروف ہو گئے۔ آخر پلوشا ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ہاتھ اوپر۔ گردن سے لگنے والی کلاشنکوف کی بیرل نے مجھے یقین دلایا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے ہاتھوں کو سر سے بلند کیا، ورنہ میرے ہاتھوں پاؤں میں جان نہیں رہی تھی۔ ایک آدمی میری تلاشی لینے لگا۔ میری نظریں تو بس پلوشا کے وجود پر گڑی تھیں۔ اس کا میری طرف پیٹھ موڑ کر آرام سے پتھر پر نشست سنبھالنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ مجھے گرفتار کروانے میں اس کی مرضی شامل تھی۔ ایک لمبے قد کا آدمی پلوشا کے قریب جا کر رکا۔ اس نے ہاتھ میں ہزار ہزار کے نوٹوں والی کئی گڈیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ یہ لو بقایا رقم، اب تم جا سکتی ہو۔ اس کے الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھے، جو سماعتوں کے راستے میرے جسم میں اتر کر میرے بدن کو بے جان کرنے لگے۔ جانے میں کیسے اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ہاتھ نیچے کر کے پشت پر باندھ رہا ہے۔ شاید اس نے مجھے ہاتھ پیچھے کرنے کو بھی کہا تھا، لیکن میری سماعتوں میں پلوشا کے قریب کھڑے لمبی قامت کے آدمی کے الفاظ ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس آدمی سے پیسے لے کر اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر میری بے بسی کا نظارہ کیا اور سڑک کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اپنی محنت کا معاوضہ وصول کر کے وہ جا رہی تھی۔ کسی کے ساتھ چند دن محبت کے اظہار کے بعد لاکھوں کی رقم وصول کرنا گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ ضرور اسے کوئی مجبوری ہے۔ دل نے اہم کانا واویلا کیا، اور دل کی بات میں اتنا وزن بھی نہیں تھا کہ دماغ اسے جواب دینے کی زحمت ہی گوارا کرتا، یا شاید دماغ بھی اسی تگ و دو میں تھا کہ جسم سے نچڑتی ہوئی طاقت کو بحال کرنے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور میری حالت بھی سیلابی ریلے میں آئے ہوئے اس شخص کی تھی جو تیرنا ہی نہ جانتا ہو۔ نہ تو ایسے ڈوبنے والے کی جان کسی تنکے کا سہارا پا کر بچ سکتی ہے، اور نہ اس وقت مجھے کوئی لولی لنگڑی دلیل فائدہ دے رہی تھی۔ میری آنکھیں تو بس پلوشا کو وہاں سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ سڑک کنارے کسی گاڑی کا انتظار کرنے کے بجائے وہ پیدل ہی انگور اڈے کی طرف چل پڑی تھی۔ اتنی زیادہ رقم کی وجہ سے اس کی جان کو خطرے میں نہ پڑ جائے، اس حالت میں بھی بے ایمان دل کو اس کی فکر ہوئی، اور میرا دماغ پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ کلاشنکوف کی نال سے میری پیٹھ پر ٹہوکا دے کر کسی نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ میری نظریں اب بھی پلوشا کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ وزیرستان کے پہاڑوں میں چلنے والے کو ایک آنکھ سامنے اور ایک آنکھ زمین پر رکھنا پڑتی ہے۔ اس اصول کے منافی کا صلہ مجھے ایک زبردست ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنے کی صورت میں ملا۔ ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کی وجہ سے مجھے اچھی خاصی چوٹ آئی، لیکن اس وقت میری ساری حصوں نے عارضی طور پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ تو مجھے کچھ سنائی دے رہا تھا،
اور نہ پلوشا کے علاوہ کچھ نظر آ رہا تھا۔ جسم میں درد و تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، البتہ میرے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر مسلسل بھینچے جا رہا تھا۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اوئے، نیچے دیکھ کر چلو، کسی مجنو کی اولاد، دل کے بعد اپنا تھوبڑا بھی نہ توڑوا لینا۔ اس کی بات پر میرے دائیں بائیں چلنے والوں نے زوردار کہا لگایا تھا۔ وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے نالے میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے قریب لے آئے۔ درمیان میں کھڑی ڈبل کیبن کی عقبی نشست پر مجھے دو آدمیوں کے درمیان بٹھا دیا گیا۔ گاڑی کی باڈی میں بھی 4 آدمی بیٹھ گئے، باقی 2 گاڑیوں میں بھی 6 آدمی بیٹھ گئے تھے۔ نالے سے نکل کر وہ سڑک پر آئے، ہماری گاڑی درمیان میں تھی۔ گاڑیاں غلام خیل کے بجائے انگور اڈے کی جانب چل پڑی تھیں۔ میری نظریں سڑک پر جانے والی پلوشا کی متلاشی تھیں۔ وہ سڑک کے دائیں جانب چل رہی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا۔ کمانڈر بہار خان، لڑکا تو رو رہا ہے، میرے بائیں جانب بیٹھے آدمی نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ بہار خان ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، پیچھے دیکھتے ہوئے بولا، بیچارے کو چوٹ گہری آئی ہے نا، فکر نہ کرو، جلد ہی بہل جائے گا۔ اسی وقت ہماری گاڑی سست روی سے چلتی پلوشا کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ کوشش کے باوجود میں اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا۔ مجھے عقبی شیشے سے پیچھے جھانکتا دیکھ کر میرے ساتھ بیٹھے آدمی نے اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ سامنے موڑتے ہوئے کہا، ابے کیا نکالتے ہو اس چھوکرے سے؟ تمہیں بیچ کر رقم کھری کر لی ہے، پھر بھی دیوانے ہوتے جا رہے ہو۔ تمہارے جیسے بے وقوف کم ہی نظر سے گزرے ہیں۔ تم بھی خوب ہو کمین خان۔ بہار خان ہنستے ہوئے بولا، وہ لڑکا نہیں، لڑکی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو کمانڈر؟ میرے بائیں جانب بیٹھا کمین خان حقیقتاً اچھل پڑا تھا۔ اتنا بچہ تو میں نہیں ہوں کہ لڑکے لڑکی میں امتیاز نہ کر سکوں۔ کمین خان صحیح کہہ رہا ہے کمانڈر۔ اس مرتبہ میرے دائیں جانب بیٹھے آدمی نے کمین خان کی تائید میں زبان کھولی۔ بہار خان نے کہا لگاتے ہوئے کہا، بے وقوفو، یہی پلوشا خان وزیر ہے، اور جسے تم پکڑ کر لے جا رہے ہو یہ وہ مشہور ایس ایس ہے جس کے بارے تم لوگ اتنے عرصے سے سنتے آ رہے ہو۔ کمانڈر، آپ مذاق کر رہے ہو نا؟ کمین خان بے یقینی سے بولا تھا۔ بہار خان وضاحت کرتے ہوئے بولا، بالکل بھی نہیں، بس آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ خوشحال خان محسود سے ہونے والے جرگے میں آپ لوگ حاضر نہیں تھے، ورنہ ان دونوں کو دیکھ لیتے۔ کمانڈر، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ پلوشا خان نے اسے کیوں پکڑوا دیا ہے، حالانکہ یہ دونوں تو سردار کبیل خان کے خلاف اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان دونوں کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ کمین خان کو بہار خان کی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بے وقوف، پلوشا خان وزیر کا کسی ایک کے ساتھ چکر تو نہیں چلا ہے نا؟ بہت چالو اور چکر باز لڑکی ہے، اس سے پہلے بھی 7-8 عشق بھگتا چکی ہے۔ عمر ضرور کم ہے پر تجربہ بہت زیادہ ہے۔ اب اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ محترم ایس ایس صاحب سے جب تک کام تھا عشق کا ناٹک کھیلتی رہی، جوں ہی کام نکل گیا اسے بیچ کھایا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس نے خود ہی اس کی طرف قدم بڑھائے ہوں گے، اپنی بناوٹی محبت کا یقین دلایا ہوگا۔ جوں ہی یہ محترم اس کے حسن کے جال میں پھنسا، اس نے پیسے کھڑے کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ سردار صنوبر خان کو اس آدمی کے لیے 15 لاکھ روپے خرچ کرنے کی ضرورت تھی، اور 15 لاکھ بھی سردار کبیل خان کی قاتلہ لے گئی۔ سردار کبیل خان اور سردار جہاں داد کا قاتل یہ ہے۔ بہار خان نے نفرت بھرے انداز میں میری جانب اشارہ کیا۔ باقی پلوشا خان وزیر نے گزشتہ 2 روز سردار صنوبر خان کو راضی کرنے میں گزارے ہیں۔ بیچاری کو اس ضمن میں پوری 2 راتیں جاگ کر گزارنا پڑی، اور یقین کرو میں تو داد دیتا ہوں اس کی ہمت کی۔ صنوبر خان اور اس کے 5 وحشی دوستوں کو اس عمر میں اکیلے بھگتانا اتنا بھی آسان نہیں۔ اچھا؟ کمین خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو گویا اسے پلوشا نے خیر سگالی کے طور پر پکڑوایا ہے؟ اتنی بھی سادہ نہیں ہے، بہار خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ 1 نمبر کی 420 ہے۔ صنوبر خان نے جب ایس ایس کا مطالبہ کیا تو اس نے 15 لاکھ کی خطیر رقم مانگ لی۔ دوسری صورت میں صنوبر خان کے ساتھ اس کی یوں بھی صلح ہو گئی تھی، اسے کیا ضرورت تھی اپنے پرانے عاشق کو پکڑوانے کی؟ میری دائیں جانب بیٹھے آدمی نے خیال ظاہر کیا، ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسی لڑکی صرف صنوبر خان سے صلح کرنے ہی پہنچی ہوگی۔ لازمی بات ہے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ صنوبر خان سردار کبیل خان اور سردار جہاں داد خان کے قاتل سے بدلہ بھی لینا چاہے گا، اور ایسی صورت میں وہ اپنے عاشق کی بلی چڑھا دے گی۔ یہ بات بھی دل کو لگتی ہے۔ بہار خان اور کمین خان اس بات میں سر ہلانے لگے۔ میں بات کر سکتا ہوں کمانڈر؟ خاموش بیٹھے ڈرائیور نے پہلی بار زبان کھولی۔ کہو دلشاد خان۔ بہار خان کے ساتھ باقی دونوں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں پلوشا خان وزیر کا پرانا چاہنے والا ہوں۔ پرانے سے میری مراد یہی کوئی 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے، جب یہ مجاہدین کے کیمپ سے باہر نکلی تھی۔ میں اسے لڑکا ہی سمجھتا تھا،
اس وقت یہ سردار کبیل خان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے ایک قریبی محافظ سہیل خان کو نواز رہی تھی۔ اس غدار کی پانچوں گھی اور سر کڑاہی میں تھا۔ اسے جو کچھ پوچھنا ہوتا تنہائی کی ایک ملاقات کے بدلے اگلوا لیتی تھی۔ ابھی سردار کبیل خان کی شہادت کے وقت سہیل خان بھی مارا گیا ہے۔ اسے اپنے کیے کا اچھا بدلہ ملا۔ خیر وہ پرانی بات ہے۔ میں ابھی کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا۔ پلوشہ خان کا اصل چکر منور خان نامی ایک جوان سے چل رہا ہے۔ یقین مانو بہت خوبصورت مرد ہے اور یہ حرامزادی اس پر بری طرح سے فریفتہ ہے، مگر منور خان کافی سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ اس نے وقتی طور پر پلوشہ سے تعلقات قائم کیے رکھے، مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں پھنسنا چاہتا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسی لڑکیوں کو بس وقتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ محترمہ اس پر شادی کے لیے زور دے رہی ہے۔ جس ماموں کے ہاں اس نے پرورش پائی ہے، اس نے اس کے رشتے کے 15 لاکھ روپے مانگے ہوئے ہیں، اور منور خان نے صاف طور پر پلوشہ کو بتا دیا ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں۔ تبھی اس فاحشہ کو صنوبر خان سے ملنے کا خیال آیا اور درمیانی واسطہ میں بنا۔ دلشاد نے مکروہ انداز میں کہا لگایا، میں یوں بھی کافی عرصے سے اس ملاقات کا متمنی تھا۔ اس بہانے چند گھنٹوں کی ملاقات میرے حصے میں بھی آ گئی۔ سردار صنوبر خان نے بھی جرگے کے وقت اس کی بھولی بھالی اور معصوم صورت دیکھی تھی۔ میرے ذکر کرنے پر ہی وہ پھڑک اٹھا اور فوراً ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ 2 راتیں سردار صنوبر خان اور اس کے ساتھیوں کی خدمت کر کے محترمہ نے اپنے گناہ معاف کروائے اور اپنے عاشق کو پکڑوا کر 15 لاکھ روپے کھڑے کر لیے ہیں۔ یقیناً وہ اب یہ پیسے منور خان کو دے گی تاکہ وہ اس کی ماں اور ماموں کو دے کر اس کا رشتہ مانگ سکے، لیکن امید یہی ہے کہ منور خان پھر بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ یوں بھی اس کے سامنے پلوشہ کا کردار کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ابے تم تو چھپے رستم نکلے، ہمیں ہوا ہی نہیں لگنے دی، ہاں؟ بہار خان نے دلشاد خان کی گردن پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ مطلب آپ کا بھی دل آیا ہوا ہے، دلشاد خان نے کہا لگایا۔ میرے دائیں بائیں بیٹھے دونوں آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ بات تو کچھ ایسی ہی ہے، بہار خان نے بے شرمی سے اعتراف کیا۔ تو کتنا خرچ کر سکتے ہو؟ دلشاد خان نے بڑے اعتماد سے پوچھا تھا۔ بہار خان نے برا سا منہ بنا کر کہا، اب مجھے کیا پتا وہ کتنے پر مانتی ہے، مجھے بھی کوئی اندازہ نہیں ہے، بہرحال میں اس سے مل کر آپ کو بتا دوں گا۔ دلشاد نے کمانڈر کو تسلی دی۔ پلوشہ کے بارے ان کی بکواس سن کر میرے بدن سے گویا جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس کے معصوم اور بھولے چہرے کے پیچھے اتنا مکروہ اور غلیظ چہرہ چھپا ہوگا، اس بارے تصور کرنا تو درکنار۔ اگر میری گرفتاری سے پہلے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میں اس کے سر میں گولی اتارنے میں ایک لمحہ نہ لگاتا، مگر اب پلوشہ نے میری آنکھوں کے سامنے ان سے رقم وصول کی تھی۔ دلشاد کے کہنے کے مطابق پرسوں رات وہ صنوبر خان کا پہلو گرم کر رہی تھی، اور یہ بات مجھے اس لیے بھی سچ لگی کہ اس رات کو کافی دیر کوشش کرنے کے بعد بھی اس سے رابطہ نہیں کر سکا تھا، حالانکہ اس سے 2 دن پہلے رات کو 11 بجے تک وہ میری منتظر تھی۔ گزشتہ رات بھی اس نے مجھے ملنے کے پیغام کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی انگور اڈے سے ہوتی ہوئی جنوب کی طرف مڑ گئی۔ یہ وہی سڑک تھی جو خڑکلے سے ہو کر قبیل خان کی حویلی کی طرف جاتی تھی۔ قبیل خان کی اس حویلی کی طرف جہاں پلوشہ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس سڑک پر جاتے ہوئے مجھے اپنا یار سردار یاد آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی پلوشہ کے ساتھ ہونے والی لڑائی یاد آئی۔ اسے گرفتار کر کے میں نے اس کی خوب پٹائی کی تھی، اور آج اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ تباہ شدہ کوٹھی تعمیر ہو چکی تھی، بس رنگ و روغن کا تھوڑا بہت کام رہتا تھا۔ یقیناً قبیل خان کے جانشین کے بھی وہی مشاغل تھے جو خود اس کے رہے تھے۔ یوں بھی اس کے بارے کافی کچھ مجھے اس کے آدمیوں کی زبانی ہی معلوم ہو گیا تھا۔ حویلی کے ایک کمرے میں لے جا کر انہوں نے مجھے بند کر دیا۔ کمرے میں موجود چارپائی اور بستر دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں صنوبر خان کے سامنے لے جا کر انہوں نے مجھے قتل کر دینا تھا، اور پلوشہ سے دھوکہ کھانے کے بعد مجھے بھی پناہ لینے کے لیے قبر سے بہتر جگہ کوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو میرے تئیں میرے دماغ سے عورت ذات کے بارے پلنے والی غلط سوچوں کو کھرچنے آئی تھی، وہ تو پہلے والیوں سے بھی کئی ہاتھ آگے نکلی تھی۔ ماہین کے صرف ایک مرد سے غلط تعلقات تھے، اور میری نظر میں معصوم اور غیرت مند پلوشہ کوئی بھی کام نکالنے کے لیے اپنے جسم کا دسترخوان کسی کے سامنے بھی سجا سکتی تھی، چاہے وہ کوئی عام مرد ہو، چاہے سردار وغیرہ۔ جینیفر نے وطن کی خاطر مجھ سے محبت جتائی تھی، اور پلوشہ نے پیسے کے حصول کے لیے اپنی چاہت کا ڈرامہ رچایا۔ رومانا نے مجھ سے اپنی شادی چھپائی تھی، اور پلوشہ 10-12 معاشقوں کا ذکر گول کر گئی تھی۔ ہر نئی لڑکی نے مجھے نئے طریقے سے دھوکہ دیا تھا۔ تمام نے اپنے چہرے پر مختلف قسم کے نقاب چڑھا کر اپنے اصل کو چھپائے رکھا۔ چہرے بدل بدل کر مجھے مل رہے ہیں لوگ، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ۔ یقیناً میں احمق اور بے وقوف تھا،
کتنی چالاکی اور کیسی منصوبہ بندی سے اس نے مجھے پھانسا تھا۔ اس کے ساتھ بتائے شب و روز یاد کر کے میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کے لہجے میں کتنی چاہت اور مٹھاس ابل رہی ہوتی تھی، کیسی بے ساختگی اور برجستگی سے وہ محبت کا اظہار کیا کرتی تھی۔ کیا وہ سب جھوٹ اور دکھاوا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اگر واقعی وہ مطلب پرستی اور غرض کا دھندا کر رہی تھی، اور ویسے وہ اپنے بدن کی رشوت دے کر ہر کام نکلوانے کی عادی تھی، تو یہ دعوت اس نے مجھے کیوں نہیں دی؟ مجھے کبھی اس کی اس حرکات میں کیوں سستا پن نظر نہ آیا؟ میرے لیے اس نے اپنے خوبصورت جسم کا دسترخوان کیوں نہیں سجایا کہ میرے ساتھ تو اس نے کئی راتیں بتا دی تھی؟ کیوں تم سرتاپا اس کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے احمق آدمی؟ میرے دماغ نے میرے سوال کا جواب دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ بھول گئے کس طرح شادی میں رقص کر رہی تھی؟ کیا شریف لڑکیاں اس طرح مردوں کے درمیان بے فکری اور بے تکلفی سے ناچ سکتی ہیں؟ میرے دل نے کمزور سا احتجاج کیا۔ اس وقت وہ لڑکے کے روپ میں تھی، بلکہ وہ بچپن ہی سے ایک لڑکا بن کر زندگی گزار رہی تھی۔ ایسی لڑکی کو رقص کرنے میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ محترم، تمہاری گود میں کس خوشی میں تشریف فرما ہو گئی تھی؟ اور وہ مراد کون تھا جو اس کے گالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا؟ کیا کسی بھی موقع پر اس نے اپنے بدن کو تم سے روشناس کرانے میں کوئی بخل برتا؟ موٹر سائیکل پر کس بے تکلفی سے تمہیں اپنے پیچھے سوار کروا لیا، اور جب موٹر سائیکل پر تمہارے پیچھے بیٹھی تو ایسے جڑ کر بیٹھی کہ گویا تم اس کے شوہر ہی تو ہو؟ چار پائی پر اپنے ساتھ سلانے میں ایک لمحے کو بھی نہ جھجکی۔ اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر اس نے تمہیں ایسے اشارے دیے جن کا واضح مطلب یہی بنتا تھا کہ اپنا ہاتھ ذرا سا آگے بڑھا کر تم اسے حاصل کر سکتے ہو۔ اب تمہارے اندر ہی ایسے جراثیم مفقود تھے تو اس میں اس کی پارسائی کا کیا عمل دخل؟ دماغ کے دلائل ہمیشہ بھاری ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی میرے دل کے پاس ان دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی کمبخت دل اس کی طرفداری سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بتایا ہوا وقت کسی فلم کی طرح میری بصارتوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے بہار خان نے بڑے یقین سے کہا کہ پلوشا نے خود ہی میری طرف قدم بڑھا کر اپنی بناوٹی محبت کا یقین دلایا ہوگا، حالانکہ اسے ہمارے تعلقات کی شروعات کے بارے کوئی معلومات نہیں تھی۔ بس پلوشا کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہی اصل حقیقت تھی۔ پلوشا نے شروع دن ہی سے خود کو میرے قریب کرنا شروع کر دیا تھا، کبھی خود کو گھورنے کا کہہ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا، کبھی اپنی ماں سے رشتہ مانگنے کی ترغیب دینا، گاہے گاہے اپنے دل فریب بدن کے لمس سے روشناس کروا کے میرے جذبات برانگیختہ کرنا، اور اس طرح اس نے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے ہی چھوڑی۔ وہ اپنے آپ کو نہ صرف خوبصورت سمجھتی تھی بلکہ اس کا اظہار کرنے میں ذرا بھی نہیں شرماتی تھی۔ میں اس کی ہر حرکت کو شوخی اور شرارت کا نام دیتا رہا۔ اس نے بلا شبہ مجھے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا تھا، اور اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد میری جان چھوڑنے کے بجائے میرا سودا کر دیا۔ اپنے محبوب کے حصول کے لیے اسے 15 لاکھ روپے چاہیے تھے، اور اس رقم کے حصول کے لیے مجھے اس پلوشا نے بیچ دیا جو کہتی تھی کہ میں اگر دور گیا تو وہ اپنی جان لے لے گی، اور دور ہونے پر اس نے اپنی جان تو نہیں لی تھی، البتہ مجھے موت کے حوالے ضرور کر دیا تھا۔ یہ سب میری بے وقوفی اور حسن پرستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں خود کو کوسنے لگا۔ عورت ذات سے اتنی مرتبہ دھوکہ کھا کر بھی مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جسے میں نے تشدد کا نشانہ بنایا، خوب زد و کوب کیا، اور وہ بجائے نفرت کرنے میں میری محبت میں مبتلا ہو گئی۔ محبت بھی ایسی کہ میرے بغیر ایک دن گزارنا اسے کارے دار لگنے لگا۔ واہ واہ راجا میاں، واہ! کچھ تو عقل کی ہوتی، تھوڑا سا تو سوچا ہوتا۔ ایسی خوبصورت لڑکی بس تیرے ہی انتظار میں تو تھی کہ تم جیسا گلفام اسے اور کہاں ملنا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں جیسے کسی نے سرگوشی کی کہ اس نے تو اپنا مطمع نظر تم تک پہنچا دیا تھا۔ جب تم نے کہا کہ تم اسے شہزادیوں کی طرح رکھو گے تو اس نے بظاہر ہنستے ہوئے یہی کہا تھا نا کہ ایک غریب فوجی کے پاس اتنی طاقت کہاں کہ اپنے خوابوں کی شہزادی کو شہزادیوں کی سی شان و شوکت مہیا کر سکے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ امی جان نے جو مطالبہ رکھا ہے اسے پورا کرنے کے لیے بھی آپ چند سال کی مہلت نہ مانگ لیں۔ اور جب میں نے جواب میں کہا تھا اگر ایسی بات تھی تو کسی دولت والے سے محبت کرنا تھی، ایک غریب فوجی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو، تو کس ڈھٹائی سے اس نے جواب دیا تھا بس کیا کروں یار، جب امیر نہ ملے تو غریب ہی پر اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو ہر مرحلے پر مجھے یہ باور کرواتی رہی کہ اسے پیسوں سے کتنا پیار ہے، بس میری ہی آنکھوں پر حماقت کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اس کی محبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میری سمجھ میں اس کی چالیں آ گئی تھیں، لیکن اس سمجھ کا بھی کیا فائدہ
کہ جو نقصان مجھے پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ ہار کر اپنی ہار کی وجوہات کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا ایک حماقت ہی تو تھا۔ سمجھ جاتا ہوں چالوں کو، مگر کچھ دیر لگتی ہے۔ وہ بازی جیت جاتا ہے میرے چالاک ہونے تک۔ میں دل کی تباہی کے ساتھ ساتھ زندگی کی بازی بھی ہار گیا تھا۔ جانے کتنی دیر چارپائی پر لیٹے میں انہی خیالات میں کھویا رہا۔ پلوت شاہ کے دھوکے نے مجھے جینے سے بھی بیزار کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے مرنے کا کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس افسوس تھا تو اس بات کا کہ میں اس دھوکے باز اور قابل نفرت لڑکی سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے سر میں گولی اتار کر اپنے دل میں جلتے الاؤ پر پانی نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسے ایک مرتبہ پھر باندھ کر اسے ایسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتا تھا کہ جس سے اس کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ یہ سوچتے ہوئے ایک دم میرے اندر سے تمسخرانہ کہا بلند ہوا، اگر موت سے بچ گئے تو کیا اتنی جرت ہے کہ اس پر تشدد کر سکو؟ خالی بڑکے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اب بھی تمہارے سامنے آ کر دو آنسو بہا دے تو تم نے اسے گلے لگانے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ میں اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز کو جھٹلانا چاہتا تھا، مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ یوں ہی میری نظروں کے سامنے لہراتا رہا۔ کاش تم نے میری آنکھوں کے سامنے رقم وصول نہ کی ہوتی، کم از کم میں آسانی سے مر تو لیتا۔ موت کے ساتھ مجھے تمہاری بے وفائی اور دھوکے کی اذیت تو نہ جھیلنا پڑتی۔ تمہیں تو اپنے فعل پر اتنی بھی ندامت نہیں ہوئی کہ تم میرا سامنا کرنے سے شرما سکو۔ حالانکہ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ پہلی لڑائی بھی ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ تم پر تشدد کرنا بھی میری غلطی سہی، مگر اس کی وجہ سے میں اتنی بڑی سزا کا مستحق تو نہیں ٹھہرتا تھا کہ تم مجھے انہی دشمنوں کے حوالے کر دو جن کے خلاف ہم شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ اور تمہارا یہ گمان بھی غلط ہے کہ میں غریب ہوں۔ تمہارا محبوب 15 لاکھ روپے دینے کا روادار نہیں، جبکہ میں 50 لاکھ روپے دینے تک تیار تھا۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا پلوشا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ میری آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ بے انتہا درد اور تکلیف برداشت کرنے والے سنائپر کو ایک بے وفا نے دھوکہ دے کر رلا دیا تھا۔ استاد محترم راؤ تصور کہا کرتے تھے کہ سنائپر کا دل لوہا اور احساسات پتھر ہوتے ہیں۔ اسے بس اپنے مقصد سے غرض ہوتی ہے، نہ اس پر موسم اثر انداز ہوتا ہے اور نہ ماحول کی سختی۔ بھوک اور پیاس اس کے لیے بے معنی ہوتی ہے، تھکنا وہ نہیں جانتا، نیند اس پر قابو نہیں پا سکتی، اور شکست کا لفظ اس نے اپنی لغت سے نکالا ہوتا ہے۔ کیا میں واقعی سنائپر ہوں؟ تھکا ہارا شکست خوردہ جو ایک دھوکے باز کے لیے رو رہا ہے؟ یقیناً میں سنائپر نہیں ہوں۔ یقیناً میں اپنے استادوں کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوں۔ بزدل، ڈرپوک، ایک سہما ہوا شخص جسے بس عورتوں سے دھوکہ کھانا آتا ہے، جو دو پیار بھرے بولوں پر زندگی بھر ساتھ نبھانے کے سپنوں میں کھو جاتا ہے، جو ایک لڑکی کے لیے اپنے فرض سے غافل ہو جاتا ہے۔ دروازے پر ہونے والے کھٹکے کو سن کر میں نے جلدی جلدی آنکھوں کو صاف کیا۔ دروازہ کھول کر ایک شخص کھانے کے برتن اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ایک مسلح شخص مجھ پر نظر رکھنے کے لیے اس کے ہمراہ تھا۔ مسلح شخص چوکنا ہو کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور دوسرا کھانے کے برتن لکڑی کی میز پر رکھ کر خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظریں دوڑائیں۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ کمرے میں جلنے والی ٹیوب لائٹ کی روشنی نے مجھے اندھیرا ہونے کا پتہ نہیں لگنے دیا تھا۔ میں صبح کا ناشتہ کر کے ڈی بلاک سے روانہ ہوا تھا۔ بقیہ دن بغیر کھائے پیے اسی ہنگامے کی نظر ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود مجھے ذرا سی بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں کھانے کے برتنوں کو چھوئے بغیر الٹی سیدھی سوچوں میں اپنے غم کو بڑھاوا دیتا رہا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد وہی 2 آدمی کھانے کے برتن سمیٹنے آئے۔ کھانے کو جوں کا توں پڑا دیکھ کر برتن لے جانے والے نے حیرانی سے پوچھا، تم نے کھانا نہیں کھانا؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ 1-2 لمحے میرے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اس نے کندھے اچکاتے ہوئے میز پر دھرے برتن اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میری زندگی کی بدترین رات تھی۔ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سردار بھی پریشان ہوگا اور جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ زیادہ دیر تک میرے غائب ہونے کو نہیں چھپا سکتا تھا۔ صبح تک تو یقیناً اسے کسی کو بتانا پڑ جاتا، بلکہ اب تو وہ بھی پھنس گیا تھا۔ میرے غائب ہونے کی کوئی مدلل وجہ اس کے پاس نہیں تھی۔ میں آج صبح اس کے ساتھ ڈی بلاک سے وچانرائے جانے کے ارادے سے نکلا تھا۔ اس کے بعد میں غلام خیل کی طرف کیوں گیا تھا؟ اس کا جواب یقیناً سردار کے پاس موجود نہیں تھا کہ اس نے کسی متعلقہ ذمہ دار کو میری جانے کی فوری اطلاع کیوں نہیں دی۔ میرے غائب کے بارے میں وہ کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ اس میں میرا نقصان تھا۔ فوج کی نوکری ایسی نہیں
کہ اس میں ذرا سی بے قاعدگی کی بھی گنجائش نکل سکے۔ البتہ اس معاملے کو اورنگزیب صاحب سنبھال سکتے تھے۔ اب نہیں معلوم کہ سردار اسے بتاتا بھی تھا یا نہیں، لیکن امید یہی تھی کہ اس کو بتانے کے علاوہ سردار کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شاید کچھ سامعین کے دماغ میں یہ سوال اٹھے کہ جب ہم وہاں بغیر کسی روک ٹوک اور مرضی کے اتنا عرصہ گزار سکتے تھے تو یوں میرا غائب ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اس سے پہلے بھی تو میں اتنا عرصہ غائب رہ چکا تھا۔ لیکن ایسا سوال صرف ان سامعین کے دماغ میں اٹھے گا جو فوج کے ماحول سے ناواقف ہیں۔ باقی پہلے جو میں غائب رہا تھا تو اس وقت میرا جانا احکامات ہی کے تحت تھا، اور اب تو مجھے کسی مخصوص جگہ پر جانے کا حکم مل چکا تھا، اور وہاں پر موجود میرے ساتھی کا نہ تو میرے ساتھ رابطہ تھا اور نہ میرے غائب ہونے کا اس کے پاس کوئی جواز تھا۔ صبح رات ہی کی طرح ایک آدمی میرے لیے ناشتہ لے کر آیا، جبکہ ایک مسلح آدمی دروازے پر کھڑا ہو کر مجھ پر نظر رکھے رہا۔ ناشتہ لانے والا لکڑی کی میز پر ناشتے کے برتن رکھ کر واپس مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں نے ناشتے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے مجھے 24 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت میری حالت پھانسی کی سزا پانے والے مجرم کی سی تھی۔ میں جانتا تھا کہ صنوبر خان نے جلد ہی آ کر قبیل خان اور جہاں داد خان کی ہلاکت کے بدلے مجھے قتل کر دینا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت بھوک نہ لگنے کی وجہ جان کا خوف نہیں تھا۔ ایک پاکستانی فوجی کو بھرتی ہونے کے ساتھ موت سے ڈرنا چھوڑنا پڑتا ہے، جبکہ ایک سنائپر جس وقت عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ہر مشن پر جانے سے پہلے وہ خود کو گویا موت کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے بس پلوشا کا دکھ اندر سے چیرے جا رہا تھا۔ اس کا دھوکہ دینا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اتنی اچھی اداکارہ بھی ہو سکتی ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے چاہت بھرے جملے، محبت بھری باتیں، میرے لیے پریشانی ظاہر کرنا، شادی کی بات سن کر خوشی کا اظہار کرنا، میری حفاظت کے لیے فکر مند ہونا، یہ تمام ایسی باتیں تھیں جو گویا میرے دل کو شکنجے میں بھینچ رہی تھی۔ ہمیشہ ساتھ نبھانے کے وعدے کرنے والی نے صرف میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ مجھے بیچ دیا تھا۔ میرا رقیب اتنا خوش قسمت تھا کہ اس کے حصول کے لیے میری محبوبہ نے میرا سودا کر دیا تھا۔ گھنٹہ بھر کے بعد وہ ناشتے کے برتن لینے آئے۔ ناشتے کو ویسے کا ویسا پڑا دیکھ کر مجھے کچھ کہے بغیر وہ برتن واپس لے گئے۔ وہ پورا دن میں نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیا تھا۔ اس دوران مجھے تھوڑی نیند آئی اور پلوشا دھم سے میرے خوابوں میں آ دھمکی۔ وہ منہ بسورتے ہوئے جانے کتنے گلے شکوے کر رہی تھی، اور میں اس کا سر گود میں رکھ کر اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر وہی قید خانے کی گھٹی گھٹی فضا اور ہجر و فراق کا پر اذیت موسم نظر آیا۔ رات کے وقت بھی میرا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجبوراً میں نے چند نوالے لے لیے۔ دکھ شروع میں اذیت ناک اور ناقابل برداشت لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان سنبھلنے لگتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس میں بھولنے کا مادہ وافر مقدار میں ودیعت کر جاتا ہے۔ انسان بہت جلد ہی اپنے غموں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کر لیتا ہے۔ میں بھی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگ گیا تھا۔ گو پلوشا کے فعل سے مجھے ناقابل بیان اور ناقابل برداشت اذیت پہنچی تھی، لیکن اس اذیت کو لے کر میں کب تک خود کو سزا دیتا رہتا؟ پلوشا نے اپنا ظرف دکھا دیا تھا۔ وہ ایک خود غرض اور مطلب پرست لڑکی تھی۔ اسے دل دینا تو میری غلطی تھی ہی، اب اس کی اصلیت ظاہر ہونے کے بعد خود کو کوستے رہنا اور اس کے جانے کا ماتم کرتے رہنا کہاں کی عقل مندی تھی؟ سب سے بڑھ کر میں موت کی دہلیز تک پہنچ گیا تھا۔ دشمنوں کی قید میں پڑے رہ کر اپنی موت کا انتظار کرنا مجھے کسی طور پر زیب نہیں دیتا تھا۔ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرنا اپنے ساتھ کھلی زیادتی ہی تو تھا۔ میں ایک تربیت یافتہ سنائپر تھا، اور ایک سنائپر کو زندگی کی آخری سانسوں تک لڑنے کی ہمت کرتے رہنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد میں وہاں سے بھاگنے کے منصوبے بنانے لگا۔ میری سوچیں گھوم پھر کر پلوشا کی ذات پر آ ٹھہرتی۔ بقول شاعر، ادھیڑ ڈالے ہیں بخیے میری جدائی نے، کہ کھا گیا ہے تیرا غم کتر کتر کے مجھے۔ اس کا غم، اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کی یادیں، اس کا ہنسنا، اس کی شوخیاں، شرارتیں، اس کی محبت، اس کی ادائیں، اور پھر اس کا دھوکہ دینا، اس کی بے راہ روی، اس کا غلیظ کردار، پتہ نہیں اس کے بارے کیا کیا سوچتا رہا۔ میرے اندر تو ایسے جھکڑ اور آندھیاں چل رہی تھی جو ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیتی ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر کھانا لانے والوں سے صنوبر خان کے بارے میں پوچھا۔ صنوبر خان کب آئے گا؟ وہ رات کے کھانے کے برتن اٹھانے آئے تھے۔
برتن اٹھانے والے نے حیرانی بھرے لہجے میں جواب دیا، سردار تو یہیں موجود ہے۔ حیرانی اسے میرے بات کرنے پر ہوئی تھی، کیونکہ جب سے میں قید ہوا تھا پہلی بار میں نے زبان کھولی تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، انہیں اطلاع دے دوں گا۔ وہ برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حیرت انگیز طور پر تھوڑی ہی دیر کے بعد بہت سارے قدموں کی چاپ کمرے کی طرف آتی سنائی دی، جو میرے قید خانے کے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازہ کھول کر کرخت شکل صنوبر خان اپنے 4 محافظوں کی میت میں اندر داخل ہوا۔ ایک محافظ نے فوم کی آرام دہ کرسی اٹھائی ہوئی تھی۔ میری چارپائی کے سامنے کرسی رکھ کر چاروں محافظ میری چارپائی کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ صنوبر خان نشست سنبھالتے ہوئے بولا، کہو محترم سلیم شاہ ذیشان حیدر یا راجو صاحب۔ اس کے لہجے میں طنز کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے راجو کہنے پر میں چونک گیا تھا، کیونکہ راجو تو بس مجھے پلوشہ کہا کرتی تھی۔ تمہیں میرا نام راجو کیسے معلوم؟ اس دن پلوشہ خان وزیر نے میرے سامنے ہی تم سے بات کی تھی، صنوبر خان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور مجھے گرفتاری کے دن کمانڈر بہار خان اور اس کے ساتھیوں کے منہ سے سنی ہوئی باتوں پر فوراً یقین آ گیا تھا۔ انہوں نے صنوبر خان کی غیر موجودگی میں یہی بات کہی تھی۔ اپنے یوں قید میں رکھنے کا مقصد پوچھ سکتا ہوں؟ اپنا قصور معلوم ہونے کے بعد یہ سوال بے معنی ہی رہ جاتا ہے، اور اگر قصور معلوم نہ ہو تو؟ سردار قبیل خان اور سردار جہاں داد کو قتل کرنے والے کے منہ سے معصومیت بھری گفتگو سن کر عجیب لگتا ہے۔ میں نے کہا، سردار قبیل خان کی قاتل پلوشہ خان وزیر ہے، جبکہ سردار جہاں داد کو میں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے قتل کیا ہے۔ یقیناً اصولی طور پر میں بے گناہ ٹھہرتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، اور اس نے پشتو کا ایک محاورہ بولا جس کا مطلب سادہ اردو میں یہی بن رہا تھا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ اس میں طنز کرنے کی کیا بات ہے؟ شیولام میں ہونے والے جرگے میں اس بات کی بڑی مفصل انداز میں وضاحت ہو چکی ہے۔ البتہ اگر اس کے بعد میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا تو مجھے مورود الزام ٹھہرا سکتے ہو۔ جرگے میں تو تم نے کافی سارے جھوٹ بولے تھے، صرف اپنا فوجی ہونا چھپایا تھا۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، ایک جھوٹ بولنے والے کی باتوں میں جھوٹ سچ کا امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ میرے سچ جھوٹ کو رہنے دیں، بس اتنا بتا دیں، کیا جہاں داد خان نے اپنے لشکر کے ذریعے مجھے گھیرے میں نہیں لے لیا تھا؟ اور کیا اس وقت میرا فائر کرنا اپنے دفاع کے لیے نہیں تھا؟ اس حویلی کی تباہی، قبیل خان، اس کے ساتھ موجود 20 کے قریب آدمیوں کا قتل، گاڑیوں کی تباہی، روشن خان، انار گل، شمس خان، خائستہ گل وغیرہ کا قتل، ان تمام کو میں کس کھاتے میں ڈالوں؟ وہ کسی وکیل کی طرح مجھ پر جرا کر رہا تھا۔ سردار صنوبر خان، ان فضول باتوں میں پڑنے کے بجائے مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو دیر کس بات کی ہے؟ صنوبر خان نے کہا لگاتے ہوئے کہا، سمجھو تمہیں عمر قید ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے پھانسی سے عمر قید بہتر ہوتی ہے۔ میں چند لمحے اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا، جن میں میرے لیے ذرا بھی نفرت موجود نہیں تھی۔ اس کا لہجہ اس کے الفاظ کے ساتھ میل نہیں کھا رہا تھا۔ میں بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، تمہارے لہجے میں نہ تو وہ نفرت موجود ہے جو مجھے دشمن سمجھتے ہوئے اصولی طور پر ہونی چاہیے تھی، اور نہ تمہاری قید میں مجھے کوئی جسمانی اذیت پہنچائی گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ تمہارا مقصد مجھے قتل کرنا نہیں ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو میرا سوال ہنوز باقی تھا۔ تو یہ کہ چند دن آرام کرو، پھر بات چیت ہوگی۔ آرام کافی ہو گیا ہے، میں اس کا جواب جاننے پر مصر رہا۔ بے صبری اچھی نہیں ہوتی جوان، اگر تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہے تو بتا سکتے ہو۔ قید ہونا بذات خود ایک تکلیف ہی تو ہے۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اگر تعاون کیا تو قید و بند کی تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔ پلوشہ کے متعلق ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میرے لہجے میں نہ جانے کون سی ایسی بات تھی کہ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک ڈرائیور ہے دلشاد خان، جس دن تم گرفتار ہوئے اس سے 2 دن پہلے وہ پلوشہ خان وزیر کا پیغام لے کر آیا کہ اگر میں اسے کچھ نہ کہنے کا وعدہ کروں تو وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے جوان، میں نے جرگے کے دوران اسے دیکھا ہوا تھا۔ ایک تو وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اوپر سے اس نے حلیہ بھی ایسا بنایا ہوا ہے جو اسے اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ سچ کہوں تو میرا دل اسے دیکھتے ہی بے ایمان ہو گیا تھا۔ دلشاد کی بات پر میں نے فوراً وعدہ کر لیا کہ اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ بس اس نے آ کر پوری رات مجھے خوش کیا، اور اگلی رات میرے خصوصی دوستوں کو نوازا۔ اسی اثنا میں تمہارا ذکر چل نکلا، میرے ایک دوست کو تمہاری ضرورت تھی۔ پس پلوشہ خان نے تمہیں پکڑوانے کے لیے 15 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، اور میرا دوست مان گیا۔ باقی کی کہانی تمہیں معلوم ہوگی۔ اس نے منوان وہی بات مختصر الفاظ میں دہرائی تھی جو اس سے پہلے میں دلشاد خان اور بہار خان کی زبانی سن چکا تھا۔ اتنے پیسوں کا اس نے کیا کرنا تھا؟ پتہ نہیں،
اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لا علمی ظاہر کی۔ بس اس نے مطالبہ کیا اور میرے دوست نے رضامندی ظاہر کر دی۔ تمہارے دوست کا نام جان سکتا ہوں؟ 2-3 دنوں تک وہ خود تمہیں شرف ملاقات بخشے گا۔ ویسے میرا خیال تھا کہ تم نے سردار کبیل خان اور سردار جہاں داد خان کا بدلہ لینے کے لیے مجھے پکڑا ہے۔ اس موضوع کو رہنے دو، یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو کھانا لانے والوں سے کہہ دیا کرو۔ اس کے اٹھنے پر چوکنا محافظوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اس کے باہر جانے کے بعد وہ تمام بھی باہر نکل گئے، اور میں اس کے مذکورہ دوست کے بارے سوچنے لگا، آخر وہ کون تھا اور مجھے پکڑوانے کے لیے اس نے اتنی خطیر رقم کیوں خرچ کی تھی؟ لیکن کافی دیر سر کھپانے کے باوجود میرا ذہن کوئی اندازہ لگانے میں ناکام رہا تھا، اور پھر یہی سوچتے سوچتے میری ذہنی روح دشمن جاں کی جانب پلٹ گئی۔ بے وفا، دھوکے باز اور بد کردار ہونے کے باوجود میں اس سے نفرت کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ دماغ اس پر تھو تھو کر رہا تھا، مگر احمق دل نہ جانے کن خوش فہمیوں میں گم تھا۔